यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद वानी में आपका खैर मकदम है। गुजारिश है कि हमारा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 4 दिन कबल ट्विटर की एक स्पेस पे साबिक सीनियर सफारतकार जो इंडिया में भी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं जनाब अब्दुल बासित साहब, उनसे मैंने एक सवाल किया कि हिंदुस्तानी दहशतगर्द जो पाकिस्तान में गिरफ़्तार हुआ, जिसकी निशानदही पे कई दहशतगर्द ग्रुपों का पता चलाया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और वो दहशतगर्दों को रकूमात की फराहमी में उसके सबूत भी मिले और उन ठोस सबूतों की बुनियाद पे फ़ौजी अदालत में कुलभूषण यादव को मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया गया। इस हुक्म के ख़िलाफ़ कुलभूषण यादव की तरफ से पाकिस्तान आर्मी के सरबराह को रहम की अपील की गई, जो इतलात के मुताबिक अभी तक पेंडिंग है। मैंने अब्दुल बासित साहब से इस्तफसार किया कि आपकी क्या इतलात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला ले गया वियना कन्वेंशन 1963 के तहत, और कि हमें वहाँ पे कौंसलर की रसाई उस तक नहीं दी गई, उसके बाद जो है पाकिस्तान ने उसकी वालदा और उसकी अहलिया से भी उसकी इस्लामाबाद में मुलाकात कराई और पाकिस्तान के कानून में तरमीम करते हुए उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका फराहम किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से जब कुलभूषण की तरफ से इंडियन हाई कमीशन ने कोई वकील पेश नहीं किया तो उन्होंने आखिरकार 3 मार्च को उन्होंने ये हदायत की इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद को कि वो कुलभूषण यादव के लिए वकील का बंदोबस्त करे, लेकिन इंडियन हाई कमीशन ने इस पे वकील अभी तक फराहम नहीं किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके लिए ये 13 अप्रैल तक तारीख दी थी, गुज़िश्ता महीने जो है 13 अप्रैल कि वो इंडियन हाई कमीशन कुलभूषण के लिए वकील का वो मुहैया करे। हिंदुस्तानी हुकूमत का कहना है कि वो हिंदुस्तान से कुलभूषण के लिए वकील लाना चाहते हैं, जबकि ना तो इसका पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त देता है और ना ही हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में सज़ा पाने वाले मुजरिम के लिए हिंदुस्तान से वकील आके पाकिस्तान उसके केस की पैरवी करे। 13 अप्रैल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आखिरी तारीख दी थी, उसको अब गुजरे 1 महीने से ज़ायद का वक्त हो चुका हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसके बाद कोई इस हवाले से कोई हेयरिंग नहीं हुई और इंडियन हाई कमीशन भी पुरस्कार तौर पे इसमें खामोशी इख्तियार किए हुए है, इंडियन हुकूमत भी खामोश है। और इस सूरत हाल में मेरा था कि अब्दुल बासित साहब से सवाल मेरा कि आपकी क्या इतलात हैं इस हवाले से। अब्दुल बासित साहब ने मैं अपने जवाब में इस बात पे अफसोस का इज़हार किया कि इसके कुलभूषण यादव के मामले को ठीक तरीके से डील नहीं किया गया। उनका मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो पेश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुलभूषण यादव के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के, दहशतगर्द ग्रुपों को रकूमात की फराहमी के, मनी ट्रांसफ़र के बड़े ठोस सबूत सामने आए थे। अब्दुल बासित साहब ने ये कहा कि कुलभूषण यादव के मामले में जो है वो उन्होंने वज़ारत ख़ारजा की, पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर ख़ारजा की खामोशी को भी पुरस्कार खामोशी करार दिया और 2 दिन कबल अब्दुल बासित साहब ने यूट्यूब पे अपने चैनल कैलिडोस्कोप में इसी कुलभूषण यादव के मामले को अपना मौजू बनाया, इस उन्वान के तहत कि
any news about Kulbhushan Jadhav? Has Pakistan come under pressure? کہ کلبھوشن یادو کے حوالے سے کوئی اطلاع ہے اور کیا اس معاملے میں پاکستان دباؤ میں آ چکا ہے؟ انہوں نے اس معاملے میں اپنی رائے اور اپنا موقف پیش کیا۔ عبدالباسط صاحب نے دفتر خارجہ کی پرسرار خاموشی اور اس حکومت پاکستان کی طرف سے اس تمام معاملے کو غلط طور پہ ڈیل کیے جانے کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا۔ یہ تو کلبھوشن یادو کا معاملہ ہو گیا، جو ابھی تک اس بارے میں نہ تو ہندوستان نے کچھ بتایا ہے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے، نہ ہمارے دفتر خارجہ نے کچھ بتایا ہے، اور نہ ہی انڈین ہائی کمیشن نے اس بارے میں کوئی لب کشائی کی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے معروف آزادی پسند رہنما محمد یاسین ملک کے خلاف کل انڈین عدالت میں مقدمے کی جن میں یاسین ملک صاحب پہ سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، کل ان کے خلاف اس کا انڈین عدالت کا فیصلہ متوقع ہے۔ اس تمام صورتحال کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان خطرات میں یہ خطرات محسوس ہوتے ہیں کہ کہیں انڈیا جس طرح اس نے یاسین ملک صاحب کے خلاف ایک سپیڈی ٹرائل شروع کیا اور ان کو کل ان کی آج کا بلکہ دن ہے، آج 19 مئی، آج ان کے خلاف انڈین عدالت کا فیصلہ متوقع ہے، تو کیا کئی انڈین اس کو کلبھوشن یادو کے معاملے کے حوالے سے یاسین ملک کو سخت سے سخت سزا سنا کر کہیں اس معاملے میں کلبھوشن یادو کے معاملے میں کہیں اس کو بارگیننگ کے ٹول کے طور پہ تو استعمال نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لندن میں جب ہندوستانی ایک کونسلر کے افسر کی ہلاکت کا واقعہ ہوا تو اس کے فوری بعد ہندوستان نے معروف اور ممتاز کشمیری حریت پسند رہنما محمد مقبول بٹ کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور ان کی لاش کو بھی آزادی نصیب نہیں ہوئی۔ انہیں نئی دہلی کی تہاڑ جیل کے احاطے کے اندر ہی انہیں سپرد خاک کیا گیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں آج بھی محمد مقبول بٹ صاحب کی کتبے لگی ہوئی، ان کے نام کے کتبہ لگی ہوئی قبر، خالی قبر وہاں پہ ان کی جسد خاکی کی منتظر ہے۔ ہندوستان نے جس طرح 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد کشمیریوں پر ظلم اور جبر اور فوجی کارروائیوں کا، گرفتاریوں، ہر قسم کی ظالمانہ انسانیت سوز کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا، مقبوضہ کشمیر میں نافذ کالے قوانین کی آڑ میں وہاں کے میڈیا کو دبا دیا گیا، وہاں کا میڈیا اب ان کی اجازت کے بغیر کچھ بھی لکھنے کی ہمت نہیں کرتا، اگر کرتا ہے کچھ معمولی سی بھی بات ہوتی ہے تو ہندوستانی فورسز، ہندوستانی حکام، ہندوستانی پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے، اور اس وقت کئی مقبوضہ کشمیر میں صحافی ہندوستانی جیلوں میں قید ہیں۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں سری نگر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، جو شروع سے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی بھیانک انسانیت سوز مظالم کے خلاف انسانی حقوق کے حوالے سے آواز بلند کرتی رہی، اس حوالے سے کام کرتی رہی، ان پہ بھی گرفتاریوں کے حوالے سے انڈیا نے اتنا پریشر ڈالا کہ وہ بھی ان کے لب بھی خاموش ہو چکے ہیں۔ یوں اگر یہ کہا جائے کہ کشمیریوں کو ہندوستان نے دیوار سے لگا دیا ہے تو یہ بڑی معمولی سی بات ہوگی۔ بات اس سے کہیں انڈیا نے جو کشمیریوں پہ ظلم و ستم کا اور فوجی تشدد کا جو ایک بے مثال جو ایک دور شروع کیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ تو اس صورتحال میں یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے پورے پاکستان میں، مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اور دنیا بھر میں مقیم
کشمیریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ہندوستان جس طرح محمد یاسین ملک کے خلاف سپیڈی ٹرائل کرتے ہوئے انہیں سزا یاب کرنے پر تلا ہوا ہے، کشمیری حلقے اس بات کا خطرہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہندوستان کشمیریوں کے خلاف اپنی انتقامی کارروائیوں کے طور پر یاسین ملک کو موت کی سزا دے سکتا ہے، انہیں سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے۔ اس صورتحال میں کشمیری حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی سابق عمران خان حکومت اور اس سے پہلے کی حکومتوں نے ہر موقع پہ یہ کہا کہ دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانے دفتر خارجہ کی سطح پہ ایک سرگرم کشمیر کاز کے حوالے سے ایک سرگرم مہم چلائی جائے گی، لیکن کئی سال گزر گئے، وہ سرگرم مہم ہمیں شروع ہوتے نظر نہیں آئی۔ آج بھی ہے ہمارا دفتر خارجہ، ہمارے پاکستانی سفارت خانے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کاز کے حوالے سے جمود کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے جہاں ہم حکومت پاکستان کی خاموشی اور ان کی بے عملی کو ہدف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہاں آزاد کشمیر حکومت اور آزاد کشمیر کے سیاسی رہنما بھی اسی طرح تنقید کے لپیٹ میں آتے ہیں، کیونکہ معاہدہ کراچی کے تحت آزاد کشمیر حکومت سے دفاع اور خارجہ پالیسی کا جو ٹاپک ہے وہ حکومت پاکستان نے لے لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزاد کشمیر حکومت اور آزاد کشمیر کے سیاسی رہنما خارجہ امور کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے سیاسی امور کے حوالے سے لا تعلق ہو گئے، بے اختیار ہو گئے۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے آزاد کشمیر حکومت کی، آزاد کشمیر کے سیاست دانوں کی، کہ وہ حکومت پاکستان سے پوچھیں، دفتر خارجہ سے پوچھیں کہ آپ نے کشمیر کاز کے لیے کیا کیا ہے، ان سے استفسار کریں کہ آپ یہ ایک طرف ہندوستان کا جوں ظلم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جبر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، آپ کی طرف سے خاموشی، بے عملی میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں آزاد کشمیر حکومت اور آزاد کشمیر کے سیاسی رہنما برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اب جب یہ یاسین ملک صاحب کا معاملہ آیا ہے اور ہندوستان جس طرح مقبوضہ کشمیر کے آزادی پسند رہنماؤں کی جان کے درپے ہوا ہے، اس صورتحال میں یہ صورتحال اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بالخصوص آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا عوامی اجتماع، چھوٹے چھوٹے مظاہرے اب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے، سردار تنویر الیاس نے آزاد کشمیر کے تمام شہروں میں مظاہرے کرنے کا، یاسین ملک صاحب کے حوالے سے مظاہرے کرنے کا انہوں نے اپیل کی ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں مظاہرے ہوں گے چھوٹے موٹے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا۔ مظاہرہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد لبرین فرنٹ نے ایک منظم انداز میں ایک مظاہرہ انہوں نے لانچ کیا تھا کنٹرول لائن عبور کرنے کی طرف، جس میں نہ صرف لبریشن فرنٹ بلکہ تمام مکتبہ ہائے فکر کے عوامی حلقوں نے اس میں بھرپور شرکت کی تھی۔ اس طرح ایک بھرپور مظاہرے کی ضرورت ہے جس میں آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھرپور شمولیت ہو، صرف ان کے رہنما صفحے اول میں تصویریں کھنچانے کے لیے شریک نہ ہوں، بلکہ ہر پولیٹیکل پارٹی، بلکہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے کارکن اور عوام بھرپور طور پہ اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہوں اور وہ چوکوٹی کی طرف مارچ کریں، اور دنیا بھر کے میڈیا کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ وہ آئیں، دیکھیں کہ کشمیریوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوا ہے۔ اب آزاد کشمیر کی حکومت اور سیاسی رہنماؤں کا خاموش رہنا مجرمانہ غفلت کے طور پر دیکھی جانے لگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت پاکستان عالمی سطح پہ ہمارا دفتر خارجہ کشمیر کاز کے حوالے سے سرگرم ایکٹیویٹی شروع کرتا ہے اور آزاد کشمیر حکومت اور آزاد کشمیر کے سیاسی رہنما ایک آزاد کشمیر میں ایک سرگرمی سے
بڑا مظاہرہ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تو یقینی طور پہ لندن، برسلز، یورپ کے دوسرے ممالک، امریکہ میں وہاں جو کشمیری مقیم ہیں، پاکستانی ہیں، وہ بھرپور طور پہ ان مظاہروں میں شریک ہوں گے. جیسا کہ 5 اگست 2019 کے ہندوستانی اقدام کے بعد ان تمام یورپی اور امریکی شہروں میں بہت بڑے بڑے بے نظیر بے مثال احتجاجی مظاہرے ہوئے اور تمام دنیا نے اس کا نوٹس لیا. تمام اتنے بڑے مظاہرے تھے جس میں ہر کشمیری نے اپنے بال بچوں سمیت، اپنی اہلیہ، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، اپنے چھوٹے بچوں سمیت اس میں شرکت کی اور ان کے جذبات دیکھنے کے لائق تھے. وہ جذبات دنیا سے بھی چھپے نہیں رہ سکے. تمام میڈیا نے، عالمی میڈیا نے اس کا بھرپور نوٹس لیا اور ہندوستان پہ بھی خوف طاری ہو گیا. بہت ہندوستان پہ پریشر پڑا. لیکن پھر کیا ہوا؟ ہمارا فارن آفس، حکومت پاکستان، وہ سرد میری کا شکار ہونے لگی رفتہ رفتہ. اسی طرح آزاد کشمیر حکومت اور سیاسی رہنماؤں نے بھی اپنی مجبوریاں، اپنی کوتاہیاں، پاکستان حکومت کی کمزوریوں کو بہانہ بناتے ہوئے وہ بھی سرد میری کا شکار ہوتے چلے گئے. لیکن اب اگر اس بارے میں مزید خاموشی اختیار کی جاتی ہے، مزید سرد میری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو یہ مجرمانہ غفلت کہلائے گی. اور یہ بات تاریخ کے میں لکھی جا رہی ہے اور ہماری اب کی نسلیں اور آئندہ آنے والی نسلیں اس مجرمانہ غفلت، اس بزدلانہ رد عمل، بے عملی، اس کو کبھی فراموش نہیں کریں گی. اس لیے حکومت پاکستان، پاکستان کے اداروں کی، محکمہ خارجہ کی، پاکستان کی پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے، آزاد کشمیر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، آزاد کشمیر کی سیاسی رہنماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر کاس کے لیے ایک سرگرم، صرف آزاد کشمیر حکومت کا اور سیاسی رہنماؤں کا یہ کہہ کر وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو جاتے کہ آزاد کشمیر حکومت کو کردار تفویض کیا جائے سیاسی طور پہ، سفارتی سطح پہ. اس کے لیے ان کو اپنی آواز کو مضبوط بنانا ہوگا، مضبوط ڈیمانڈ کرنی ہوگی حکومت پاکستان سے. معاہدہ کراچی میں آج بھی حکومت پاکستان جب آزاد کشمیر میں لینڈ افسران کا تقرر کرتی ہے تو اس نوٹیفیکیشن میں معاہدہ کراچی اور اس معاہدہ کراچی کی متعلقہ شق کا ذکر ہوتا ہے. گزشتہ دنوں ہی آزاد کشمیر میں نئے چیف سیکرٹری کا تقرر ہوا تو اس نوٹیفیکیشن میں بھی، تقرری کے اس نوٹیفیکیشن میں بھی معاہدہ کراچی کی متعلقہ شق کا ذکر کیا گیا تھا. اس لیے عوام کو متحرک کرنا اور کشمیریوں کی آواز بننا، یہ آزاد کشمیر حکومت اور آزاد کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کی بنیادی ذمہ داری ہے. وہ تو کہتے ہیں، آزاد کشمیر کی ہر حکومت کہتی ہے اور یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کاز ہماری اولین ترجیح ہے. لیکن عملی طور پہ اس بارے میں سوائے اسلام آباد میں چند درجن افراد کے مظاہروں میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی شرکت، کسی ایئر کنڈیشن ہوٹل میں ایک سیمینار کر کے مختلف لوگوں کو بلا کے ان کے بیانات سننا، یہاں تک وہ محدود ہو کے رہ گئے ہیں. یہ ایک سنگین کوتاہی ہے. آزاد کشمیر حکومت اور آزاد کشمیر کے سیاسی رہنماؤں، انہوں نے نہ صرف کشمیریوں کی آواز بننا ہے بلکہ پاکستان کو بھی اس بات پہ پریشر ڈالنا ہے کہ وہ کشمیر کاس کے حوالے سے اپنی بے عملی، سرد میری اس کو ترک کرے، کیونکہ کشمیر کاس، کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی سلامتی اور بقا سے مربوط معاملہ ہے. انہی دنوں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دریاؤں میں نمایاں کمی ہوئی ہے. پنجاب میں، سندھ میں لوگ چیخ اٹھے ہیں. 60% پاکستانی دریاؤں میں جو پاکستان میں بہتے ہیں 60% کمی واقع ہوئی ہے. لیکن وہ اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے آبی ذخائر پہ ایسا چیک قائم کیا ہے کہ اب وہ جب چاہے
جب پاکستان کو ضرورت ہو وہ پانی روک سکتا ہے، اور جب سیلاب کا موسم ہو تو وہ پانی چھوڑ کے کشمیر کے آبی وسائل کو پاکستان کے خلاف واٹر بم کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی لائن آف کنٹرول کے پار کے علاقے کا، پار کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کا معاملہ ہے۔ گزشتہ حکومت عمران خان صاحب کی حکومت نے کہا تھا کہ میں حکومت پاکستان کشمیریوں کی وکیل ہے، جبکہ پاکستان تو مسئلہ کشمیر کا فریق ہے، بنیادی فریق کشمیری ہیں، اس کے ساتھ پاکستان بھی فریق ہے، انڈیا بھی فریق ہے۔ اس لیے پاکستان خود کو وکیل کہہ کر اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کشمیر کاز پاکستان کی سلامتی اور بقا سے مربوط معاملہ ہے۔ آخر میں ناظرین، میں ایک اہم بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج سے 15-20 سال پہلے مشرف دور کے شروع میں ہی مشرف حکومت کے اقدامات دیکھ کر میں نے اس بارے میں اپنے کالم بھی لکھے، کئی مضامین بھی لکھے، اور برملا اس بات کا اظہار کیا کہ اگر پاکستان نے کشمیر کا مورچہ چھوڑ دیا تو دہشت گردی کی جنگ پاکستان کے گھر کے ہر گھر کے دروازے پہ دستک دے گی۔ اور آج 20-22 سال بعد یہ بات ایک حقیقت کے طور پہ نظر آتی ہے۔ جب پاکستان نے کشمیر کا مورچہ چھوڑ دیا تو آج دشمنوں کو موقع ملا، انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی پہ پوری توجہ مرکوز کی، اور آج دہشت گردی پاکستان کے ہر گھر کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، ہر شہر میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے پاک فوج کے جوان، غیور نوجوان آئے روز شہید ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس تمام معاملے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم ایسی پالیسیوں کو ہدف تنقید کا نشانہ ضرور بنائیں گے جس نے پاکستان کو کمزور سے کمزور پوزیشن کی طرف لا دھکیلا ہے۔ ہندوستان کی تو پچھلے 20-25 سال سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کو مسئلہ مقبوضہ کشمیر میں رواں تحریک آزادی کشمیر کاز سے سٹیپ بائی سٹیپ لا تعلق کرتا جائے، اور پچھلے 15 سے 20 سال میں ہندوستان نے اس میں اپنے اس ناپاک عزائم میں بہت پیش رفت کی ہے۔ اس لیے عبد الباسط صاحب کی ایک اہم بات تو یہ بھی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایل او سی پر گزشتہ سال ہونے والے سیز فائر سمجھوتے کے حق میں نہیں ہے۔ ان کی دلیل ہے، لیکن میری اس بارے میں دلیل یہ ہے کہ اس سے ایک تو انڈیا کو اور بھی سہولت حاصل ہو رہی ہے کشمیریوں کو دبانے میں، مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا ایک بازار گرم سے گرم کرنے میں، اور دوسری طرف اس سے عالمی برادری کو بھی یہ پیغام گیا ہے ایل او سی پر سیز فائر کیے جانے سے دونوں ملکوں کے درمیان کہ کشمیر میں حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، پاکستان اس معاملے میں ایسی صورتحال میں ملوث نہیں ہو سکتا کہ جہاں انڈیا سے ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو۔ گزشتہ حکومت نے، عمران خان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے کہا تھا 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد آزاد کشمیر حکومت کو بھی خاص طور پہ اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ خطرہ تو ہندوستان کو ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان نے، حکومت عمران خان صاحب حکومت نے تو آزاد کشمیر کو سیاسی کوئی ایکٹیویٹی کرنے سے بھی روک دیا کہ انڈیا کا کوئی بہانہ نہ مل جائے حملہ کرنے کا۔ یہ رویہ تو پاکستان کا ہونا چاہیے تھا، یہ خوف تو انڈیا کا ہونا چاہیے تھا کہ اگر انڈیا اسی طرح کشمیریوں کو اپنے 1 ملین آرمی کی مدد سے دباتا رہا، کچلتا رہا، ان کو بدترین طور پہ سزا یاب کرتا رہا، تو پاکستان اس صورتحال میں خاموش تماشائی نہیں رہ سکتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن یہ پالیسی تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اپنی آواز بلند کرنا ہوگی، خاص طور پر آزاد کشمیر حکومت کو، آزاد کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کو، اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہوئے
اپنی مضبوط آواز بننا ہے، کشمیریوں کی آواز بننا ہے، تاکہ عالمی برادری بھی اس کا نوٹس لے سکے اور ہندوستان پہ بھی ایسا دباؤ بلڈ اپ ہو کہ وہ اس کو پتہ چلے کہ وہ اپنی من مانی کشمیریوں کے خلاف نہیں کر سکتا، نہتے کشمیریوں کے خلاف۔